बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। इसने कमरे में दाखिल होते ही इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर एक बेड पर बैठकर इसकी नजर जा रुकी। पहले तो वो बुरी तरह से चौंकी और फिर दौड़कर इस बेड तक जा पहुंची। सरकारी अस्पताल के कमरे में एक बेड पर वो दुनिया और माफिया से बेखबर लेटा था। हाँ, वही था वो, अगरचे वो इसे 6 साल बाद देख रही थी और 6 साल पहले भी इसने सिर्फ 1-2 बार ही इसे देखा था। इसके पास इसकी कोई तस्वीर भी नहीं थी, मगर वो फिर भी इसे लाखों में पहचान सकती थी। अस्पताल के डॉक्टर मनान ने इससे कहा था कि किसी मरीज को कोई आदमी छोड़ गया है, 5 नंबर वार्ड के कमरा नंबर 7 में पड़ा है, इसे जाकर चेक कराओ, शायद उसका सांस का कोई मसला है। और वो इसे चेक करने ही आई थी और इसे वो मिल गया था जिसे वो 6 साल से मुसलसल दुनिया की भीड़ में खोजती रही थी। इसकी उम्र के हर इंसान को देखती थी और आज वो इसे अचानक ही मिल गया था, मगर वो तो पता नहीं इसे अब पहचानेगा भी या नहीं। इसने सोचा, इसको इस फकीराना से हुलिये में देखकर इसके दिल पे जैसे आरा चल गया हो। इसने बामुश्किल अपने छलकते आंसुओं को रोका और इसकी आंखें बंद थी। वो बेहोश था। इसकी आंखें बंद थी और लंबे लंबे सांस ले रहा था, जैसे सांस लेने में इसे तकलीफ हो रही हो। वो भागकर अपनी साथी नर्स को बुला लाई और साथ ही ऑक्सीजन का सिलेंडर भी। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। मसनूई सांस देने से वो कुछ आसानी से सांस लेने लगा था। वो इस पर झुकी और इसका हाथ उठाकर अपने होंठों से लगा लिया। जब्त के बावजूद इसकी हसीन आंखों से 2 मोती निकलकर बेसुध पड़े इसके सीने पर जा गिरे। सुबह के 10 बजे का वक्त था। कमरे में और भी बहुत से मरीज लेटे हुए थे और इनके साथ आए इनके लवाहकीन की आवाजों से कमरे में मक्खियों की तरह भिनभिनाहट सी हो रही थी। कभी कभी कोई मरीज कराहता तो इसकी आवाज भी इनमें शामिल होकर गुम हो जाती। वो इसके बेड पर ही बैठ गई थी। आसपास के लोग इसे हैरानगी से देखते और फिर अपनी बातों में मशगूल हो जाते। वो समझ रहे थे कि बेड पर लेटे शख्स का अस्पताल की इस नर्स से जरूर कोई खास रिश्ता होगा, तभी वो इतनी परेशान है और रो रही है जैसे वो इसको अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। 6 साल पहले का मंजर इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लग गया था। दिन के 2 बजे वो अस्पताल से निकली थी। इसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। लेडीज बैग वो नहीं रखती थी। इसके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि इसे बैग की जरूरत पड़ती। वो बतौर फैशन भी लेडीज बैग नहीं रखती थी। प्लास्टिक बैग में इसकी सैलरी और अपनी एक कुलीग से बतौर कर्ज ली गई कुछ रकम और इसका स्मार्टफोन था, जो कई महीनों में इसने अपनी सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आज ही लिया था। पहले इसके पास नोकिया का एक आम सा मोबाइल था जो सिर्फ कॉल के काम आता था। इसने न्यू मोबाइल में अपनी सिम डालकर कुछ देर इसे चलाया और फिर बंद करके रकम के साथ ही प्लास्टिक बैग में रख लिया। इसका इरादा था घर जाकर रात को तसल्ली से मोबाइल चेक करेगी और फेसबुक व्हाट्सएप का अकाउंट भी बनाएगी। अपनी साथी कुलीग्स को देखकर इसका भी दिल चाहता था कि इसके पास भी अच्छा सा टच मोबाइल हो और वो भी इनकी तरह फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए, मगर इसके घर के हालात इजाजत नहीं देते थे। इसके लिए इसने कई महीनों से पैसे बचाने शुरू कर रखे थे, जो आज इतने हो गए थे कि एक मुनासिब सा मोबाइल खरीद सके। अस्पताल से निकली तो घर की तरफ जाते हुए इसकी नजर फ्रूट और सब्जी से सजी रेडी पर पड़ गई। इसे सोचा, अम्मी और छोटी बहन के लिए फ्रूट ले लेती हूँ और कुछ सब्जी भी। इसने कदम बढ़ा दिए। दोनों हाथों में फ्रूट सब्जी के थैले थे। इसने इधर उधर देखा। इतने में एक रिक्शा इसके पास आ रुका। बाजी कहाँ जाना है? रिक्शे वाले ने सवाल किया। इसने गली का बताकर किराया पूछा और किराया तय होने पर रिक्शे में बैठकर घर जा पहुंची।
گھر کے سامنے اتر کر اس نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں میں سے کرایہ ادا کیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ امی، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کو آواز دی تھی۔ امی کو آواز دیتے اس نے چھوٹا سا صحن عبور کیا اور گھر کے اکلوتے بنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کی ماں اس کی آواز سن کر باہر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑے فروٹ اور سبزی کے شاپر پر ان کی طرف بڑھا دیے۔ عین اس لمحے اس کا دل دھڑکا۔ اسے پیسوں والے پلاسٹک بیگ کا اچانک ہی خیال آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے سبزی اور فروٹس کو چارپائی پر الٹ دیا، مگر وہ بیگ ان میں سے بھی کسی شاپر میں نہیں تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ واپس پلٹی اور گھر سے باہر جانے لگی۔ بیٹی، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اس کا یوں اچانک پلٹ جانا اس کی ماں کو پریشان کر گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو روحان سے لہجے میں مختصر بتایا کہ وہ پیسوں والا پلاسٹک بیگ کہیں بھول آئی ہے اور باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے اس نے رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے گلی میں کوئی نظر نہ آیا تو پیدل ہی چل پڑی۔ گلی سے نکل کر کچھ آگے جا کر ایک رکشہ ملا۔ وہ بنا پوچھے اس میں بیٹھ گئی اور اسے جگہ بتا کر جلدی چلنے کو کہا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اس جگہ کے پاس پہنچ کر اس نے کرایہ دیا اور بےتابی سے اس طرف بڑھی۔ وہ ریڑھی والا اب وہاں موجود نہیں تھا۔ پوچھ گچھ پر وہاں موجود لوگوں نے ایسے کسی بھی پلاسٹک بیگ سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بہت دیر تک وہ ادھر ادھر یوں ہی پوچھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس چل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی واضح تھی، مگر وہ یہاں رونا نہیں چاہتی تھی، ورنہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے۔ اس کی ماں اور چھوٹی بہن کے لیے بھی یہ خبر رلا دینے والی تھی۔ گھر جا کر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتی بھی کیوں نہ آخر؟ گھر کا کرایہ، بلز، چھوٹی کی فیس کیسے اور کہاں سے ادا کرے گی؟ یہی سوچ کر یہ رو رہی تھی، اور اپنے کولیگ سے قرض لی گئی رقم وہ بھی اسے دینا تھی جو اسے کام کے لیے اس نے لی تھی۔ گھر کا باتھ روم ٹھیک کروانا ہے اور کچھ دوسرے کام تھے۔ بیٹا چپ ہو جا، صبر کر، اس کی ماں نے اسے تسلی دی۔ اللہ نے چاہا تو واپس آ جائیں گے۔ تیری محنت کی حلال کمائی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ رو نہ بیٹی۔ جب وہ رو کر تھک گئی تو خود ہی چپ ہو گئی۔ اچانک اسے خیال آیا، اس نے گھر والے موبائل سے اپنا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے سوچا تھا شاید کسی نیک اور اچھے انسان کے ہاتھ لگ گیا ہو اور وہ اسے لوٹا دے، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے خود ہی موبائل آف کر کے بیگ میں ڈالا تھا۔ شاید ابھی تک کسی کے ہاتھ ہی نہ لگا ہو۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کسی نے اٹھا لیا ہو اور موبائل آن ہی نہ کیا ہو۔ وہ خود ہی سوال جواب کیے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا، مگر موبائل پھر سے بند مل رہا تھا۔ وہ لگاتار کوشش کرتی رہی، مگر آگے سے ایک ہی جواب ملتا، یور ڈائل نمبر از پاور آف۔ تھک کر اس نے موبائل چارپائی پر پھینکا اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ شام کی چائے پی کر اس نے پھر نمبر ملایا، مگر بے سود۔ رات کے کھانے تک وہ 1000 بار اپنا نمبر ملا چکی تھی، مگر نمبر بند ہی جا رہا تھا۔ یا تو کسی کے ہاتھ نہیں لگا تھا یا پھر کسی نے موبائل سے سم ہی نکال دی تھی۔ وہ اب مایوس ہو گئی تھی۔ ڈرامہ دیکھ کر وہ اپنی امی اور بہن سے کچھ دیر بات کرتی رہی اور پھر سونے کے ارادے سے چارپائی پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچتے سوچتے جانے رات کا کون سا پہر ہوگا، اس کی ماں اور بہن سو چکی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لیا اور باہر صحن میں آ گئی۔ اس نے سوچا شاید اب آن ہو گیا ہو۔ اس نے نمبر ملایا تو خوشی سے اچھل پڑی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ بیل مکمل ہو کر بند ہو گئی، مگر کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے بےتابی سے دوبارہ نمبر ملایا اور انتظار کرنے لگی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سن کر اس نے فوراً جواب دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آگے والا کال ہی نہ کاٹ دے۔ ہیلو سر۔ اس کی آواز میں لرزش سی تھی، شاید خوشی اور بے یقینی کی وجہ سے، یا پھر مایوسی سے اچانک امید کی کرن نظر آنے کی وجہ سے۔ جی محترمہ، آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ آگے سے ایک ہی سانس میں 2 سوال کیے گئے تھے۔
جی میم، میرا نام فاریہ ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا نام بتایا اور اپنے شہر کا بھی نام بتایا۔ اچھا نام ہے۔ دوسری طرف سے اس کا نام سن کر تبصرہ کیا گیا، یہ موبائل آپ کو کہاں سے ملا؟ فاریہ نے دوسرا سوال کیا، یہ میرا موبائل ہے۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا یہ سیمسنگ کا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ آواز سے لگ رہا تھا شاید وہ مسکرا رہا ہے۔ فاریہ کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے یہ فروٹ والے کے پاس سے ملا تھا، جب سے گھر پہنچا ہوں آن کر کے دیکھ رہا ہوں، اور میں نے موبائل آن کر دیا تھا، مگر شاید آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری طرف کا جواب سن کر فاریہ کو یاد آیا اس نے 2-3 گھنٹے بعد نمبر ملایا ہے، شاید اس دوران اس نے آن کیا ہو۔ یہ میرا موبائل ہے، فاریہ نے کہا۔ میں فروٹ لینے گئی تو وہاں بھول گئی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی تھے۔ اس کے لہجے میں ایک امید سی تھی۔ پیسوں کا تو مجھے پتا نہیں۔ دوسری طرف کا جواب سن کر اس کی امید ایک بار پھر ڈاواڈول ہو گئی، اور وہ خوشی سے جو اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے تھی وہ غائب ہو گئی۔ اچھا، فاریہ نے مریل سے لہجے سے کہا، آپ موبائل ہی واپس کر دیں۔ آپ نے سوچا ہوگا پیسے دیکھ کر میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی، میرا مطلب تھا آپ کو موبائل ہی ملا ہے تو آپ موبائل واپس کر دیں، احسان ہوگا آپ کا۔ میں نے بہت مشکل سے آج ہی نیو لیا تھا۔ مشکل سے کیوں؟ دکاندار نے کہا۔ دوسری طرف سے شرارت سے کہا گیا، اچھا پیسے کتنے تھے؟ ادھر سے پھر سوال ہوا، جی 70,660 روپے۔ بڑے رٹے ہوئے ہیں پیسے تو آپ نے، ایک بھی ڈھیلے کا فرق نہیں بتایا۔ اور اب کی بار فاریہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسے بھی ملے تھے اس کو، مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ فاریہ نے سوچا اور مطمئن سی ہو گئی، جی مس فاریہ، آپ کا موبائل اور پیسے دونوں مجھے ملے ہیں۔ اس نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی، یہ آپ کی امانت ہے، کل صبح 9 بجے سے پہلے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، میں خود بتا دیتا ہوں۔ میرا نام عمیر ہے اور میں شہر سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اسے اپنی فکر میں یا نمبر آن ہونے کی خوشی میں واقعی اس کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا۔ فاریہ نے سوری کہا، جیسے اس نے خوش دلی سے قبول کیا، اور کہا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں موبائل آف کر دوں گا، صبح آن کر دوں گا۔ آپ 8 بجے کے بعد اس نمبر پر کال کر لینا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ، عمیر نے کہا تو فاریہ نے بڑی عقیدت سے اللہ حافظ کہا تھا، اور اب کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ جیسے ہی چارپائی پر لیٹی، نیند نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ صبح اس نے اٹھتے ہی یہ خوشخبری اپنی ماں کو اور بہن کو سنائی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ اس کی ماں نے فوراً شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کیے۔ فاریہ نے 7:30 بجے نمبر ڈائل کیا، مگر نمبر بند تھا، شاید ابھی فون آن نہ کیا گیا ہو۔ ویسے بھی اس نے 8 بجے کے بعد کا کہا تھا، اس نے سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ 8:10 پر اس نے نمبر ڈائل کیا، مگر موبائل ابھی بھی بند آ رہا تھا۔ 9 بجے تک وہ وقفے سے اپنا نمبر ڈائل کرتی رہی، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس پر ایک بار پھر مایوسی طاری ہونے لگی تھی، شاید اس کی نیت بدل گئی ہو۔ اس نے سوچا 70,000 کم تو نہیں ہوتے۔ 9:20 پر اسے نمبر ڈائل کیا، نمبر بند پا کر اس نے غصے اور بے بسی سے موبائل چارپائی پر پٹکا اور رونے لگی۔ سب چور ہے یہاں، وہ ان پڑھ پینڈو 70,000 کہاں لوٹا رہا تھا بھلا۔ اس نے روتے روتے اس پر تبصرہ کیا، اس نے تو ایسا موبائل بھی شاید پہلی بار دیکھا ہو۔ یہ سوچ اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ بیٹی ایسا نہیں کہتے، اللہ کے بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، کیا پتہ اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو۔ اس کی ماں نے اس کو تسلی دی، نہیں امی، آپ نہیں جانتی، فاریہ نے اپنی ماں سے کہا۔ اس نے شاید صرف یہ جاننے کے لیے کال پک کر لی ہوگی کہ یہ چیزیں کس کی ہیں، یا پھر اس نے بس مجھے بتانے اور جلانے کے لیے ہی رات بات کر لی تھی۔ اس کا واپس کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، ورنہ اب تک نمبر بند کیوں ہوتا۔ چند پل انتظار کے بعد اس سے صبر نہ ہوا تو اس نے آخری کوشش کے طور پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، معاف کرنا لیٹ ہو گیا، جلدی نکلنے کی کوشش میں آپ کی امانت ساتھ لینا بھول گیا تھا، آدھے راستے میں یاد آیا تو واپس جانا پڑا، کل یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اسے کہتا آپ پریشان نہ ہو، اور سوچتی کہ شاید میرا ارادہ ہی نہیں واپس کرنے کا۔ اس نے ایک ہی سانس میں نمبر لیٹ آن کرنے کی وضاحت کر دی
اور فاریہ کو کچھ دیر پہلے اس کے بارے میں کہے گئے الفاظوں پر اتنی ندامت ہوئی کہ چند ثانیے کے بعد وہ کچھ بول نہ سکی۔ آپ سن رہی ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو وہ جلدی سے بولی، جی میں سن رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بس اڈے کے قریب پہنچ جائیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس کے سامنے آ جائیں۔ 10 منٹ تک میں بھی پہنچ جاؤں گا، وہاں آ کر مجھے کال کر لینا، جلدی آ جانا پلیز، میں پہلے بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے جلدی اپنی بات مکمل کی اور فاریہ کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ اس نے جلدی سے چادر اٹھائی اور اپنی امی کو بتا کر عمر کی بتائی جگہ پر پہنچ گئی۔ یہاں تک آتے اسے 15-20 منٹ لگے تھے۔ گھر والا موبائل وہ ساتھ لانا نہیں بھولی تھی۔ وہاں پہنچ کر فاریہ نے اپنا نمبر ڈائل کیا، فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ دوسری طرف سے ہیلو کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا، اور شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ آپ نے جہاں کہا تھا وہیں پر کھڑی ہوں، فاریہ نے جواب دیا اور ساتھ ہی سے اپنے کپڑوں کا کلر بھی بتا دیا۔ آپ اپنے پیچھے کی طرف مڑے۔ جواب سن کر وہ جیسے ہی پلٹی، ایک پرانی سی بائک پر بیٹھے ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ لپک کر اس کی طرف پہنچی، مس فاریہ۔ فاریہ کے قریب پہنچتے ہی اس نے اس سوالیہ انداز میں اس کا نام لیا۔ آپ عمر ہیں؟ جواب میں فاریہ نے تصدیق کے لیے ان سے ان کا نام پوچھا تھا۔ یہ لے آپ کا موبائل اور رٹے رٹائے 70,660 روپے۔ ساتھ ہی وہ مسکرایا بھی تھا۔ رٹے رٹائے پر اس نے خاصا زور دیا تھا۔ فاریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے پلاسٹک بیگ فاریہ کی طرف بڑھا دیا۔ گن لیں، اس نے فاریہ سے کہا، مجھے یقین ہے پورے ہوں گے۔ فاریہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ جواب میں وہ فقط مسکرایا تھا۔ آپ میرے گھر چلیں، چائے پی کر چلے جانا آپ، فاریہ نے اس سے آفر کی۔ شکریہ، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہوں، مالک نے فون کر کے بیٹری لو کر دی ہے، میں آپ کا احسان تو نہیں اتار سکتی، آپ اگر ایک کپ چائے میرے ساتھ پی لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ گھر نہ جائیں، یہیں کسی ہوٹل میں پی لیں، فاریہ نے اصرار کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ یہ ایک سادہ سا عام موبائل تھا۔ اس کی بات کرنے سے فاریہ کو اندازہ ہوا کہ دوسری طرف کوئی بہت غصے میں بول رہا تھا، شاید اس کا مالک تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل جیب میں ڈالا، فاریہ نے فوراً پوچھ لیا، آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ کسی ہوٹل پر کام کرتا ہے۔ فاریہ نے پیسے نکالے اور ہزار کے 5 نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں۔ لڑکے کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا، ایک گزرتا تھا۔ شاید اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھی، کیونکہ لباس سے وہ کسی غریب گھر کا ہی لگ رہا تھا۔ شکریہ، آپ رکھیں، یہ آپ کی امانت تھی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، اس نے کہا، اور فاریہ کے کچھ بولنے سے پہلے اس نے بائک سٹارٹ کی اور اللہ حافظ کہہ کر چلتا بنا۔ فاریہ حیران سی کھڑی دیکھتی رہی۔ اچانک وہ پلٹی اور اس طرف دیکھا جدھر وہ گیا تھا۔ اسے اچانک ہی خیال آیا کہ اس نے عمر سے اس کا نمبر تو لیا ہی نہیں، وہ اسے پھر کسی دن کھانا کھلا دیتی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے دور جاتا نظر آیا۔ آواز دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ آواز اس تک پہنچ نہ پاتی۔ وہ بے بسی کھڑی سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فاریہ بوجھل سے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر وہ خوشی سے زیادہ اداس تھی۔ اسے لگا اس سے اپنے محسن کو پیسے دینے کی غلطی کی تھی۔ شاید اسے برا لگا تھا، اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا، جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اپنا موبائل اور پیسے تو لے آئی تھی، مگر اپنا دل اس پینڈو کو دے آئی تھی، جس کا فاریہ نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا، اور اس بات کا بھی اسے افسوس تھا۔ فاریہ کے ماں نے بھی ڈھیروں دعائیں دی تھی عمر کو۔ وقت گزرتا رہا اور فاریہ کی طلب میں شدت آتی رہی۔ رہ کر اسے وہ حقیر سے ٹوٹے پھوٹے سے موبائل والا پینڈو یاد آتا تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا شہر میں کسی نہ کسی ہوٹل میں بہانے سے چلی جاتی، مگر اتنے بڑے شہر میں ہوٹل کوئی کم تو نہیں تھے۔ راستے میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی رہتی۔ اس کی اسی تلاش میں 8 ماہ گزر گئے، مگر وہ اس کے ذہن سے نہ نکل سکا، نہ ہی دل سے۔ پھر ایک دن وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھر آ رہی تھی، جب اس کی نظر بائک کے پیچھے بیٹھے عمر پر پڑی۔ فاریہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔
وہ روڈ کی دوسری طرف تھا۔ فاریہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھی اور اسے آواز دی۔ عین اس لمحے ایک بڑی گاڑی اس کے اور عمر کے درمیان آ گئی تھی۔ گاڑی نے سواری اتارنے کے لیے بریک لگائے تھے۔ وہ گھوم کر گاڑی سے آگے نکل گئی، مگر تب تک وہ دور جا چکا تھا۔ وہ مردہ دلی سے پلٹ آئی۔ اس کی دوستوں کو فاریہ کی اس حرکت پر حیرانگی ہوئی تھی۔ وہ اسی کے پیچھے اسے دیکھنے کی غرض سے آ رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر فاریہ نے انہیں کسی نہ کسی طرح ٹال دیا۔ بامشکل اس نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ گھر پہنچ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ منہ دھونے کے بہانے روئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اور بہن اسے روتا دیکھ کر وجہ پوچھے۔ فاریہ، کس نے اس کا نام پکارا تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس آ گئی۔ عمر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کب ہوش آیا تھا اور اس نے اسی کا نام پکارا تھا۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی، ورنہ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اس کا نام تو کیا شکل بھی بھول گیا ہوگا۔ رٹے رٹائے لوگ اتنی جلدی کہاں بھولے جا سکتے ہیں؟ اس نے اپنے مخصوص شرارتی سے لہجے میں کہا، اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ کھل کر ہنس پڑی تھی۔ فاریہ کو رٹے رٹائے کے الفاظ سے اپنے گم ہونے والے 70,660 کی رقم کے ساتھ اپنے کہے الفاظ بھی یاد آ گئے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ آپ یہاں کیسے؟ عمر نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ جواب میں فاریہ نے اسے سب بتا دیا۔ زندگی ہو تو انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر مل جاتا ہے، عمر نے کہا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ لگن سچی ہو تو کن فرما ہی دیا جاتا ہے، اور فاریہ کی سچی لگن میں کوئی کھوٹ تھا ہی نہیں۔ اگلے دن فاریہ نے ڈاکٹر سے سفارش کر کے اسے ایک الگ کمرے میں شفٹ کر دیا تھا اور جی جان سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ گھر سے اس کے لیے کھانا بنا کر لاتی اور اس کے لیے 2 سوٹ بھی سلوا کر لائی تھی۔ فاریہ نے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا کہ وہی لڑکا بیمار ہے اور اس کے ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی ماں عمر کی عیادت کو آئی تھی اور اسے ڈھیر ساری دوائیں دی۔ فاریہ نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دی تھی، مگر اپنی ماں کے اصرار کے باوجود خود ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں بھی چلی گئی تو آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا، مگر یہ بہانہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کسی پینڈو کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اسے مل جائے گا، اور اسی کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ اس کی امید بڑھ آئی تھی۔ وہ اسے 6 سال بعد مل گیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عمر کے پاس ہی گزارتی تھی۔ اس نے اس کے ٹیسٹ کروائے تھے۔ اسے دمہ تھا اور بہت زیادہ تھا۔ پھیپھڑوں کی حالت بھی خطرناک حد تک خراب تھی۔ کبھی کبھی تو اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ اسے استما پیمپ لگانا پڑتا تھا اور اس کے سہارے موت سے چند سانسیں ادھار لینا پڑ جاتی تھی۔ چاند، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھی بڑے لگاؤ سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ساری بات عمر کو بتا دی تھی کہ اس نے اسے کیسے اور کہاں کہاں تلاش کیا، اور یہ بھی کہ کیوں تلاش کیا۔ یہ محبت کا واضح اقرار تھا۔ میں آپ کے انتظار میں تھی، فاریہ نے اس سے کہا تھا۔ مجھے یقین تھا اگر میری محبت سچی ہوئی تو آپ ایک دن ضرور مجھ سے ملو گے، اور دیکھ لو مل گئے۔ آخری بات وہ کچھ شوخی سے بولی تھی۔ عمر حیران تھا اپنی قسمت پر اور اس نادان لڑکی کی محبت پر۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کسی سے ایسی محبت بھی کر سکتا ہے۔ ایک نظر میں محبت، پہلی نظر کی محبت، اور وہ بھی آج کے دور میں۔ وہ رو پڑا تھا خوشی میں اور اس لڑکی کی نادانی پر بھی۔ مجھے معاف کر دو، عمر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ مجھے تو لگتا تھا غریب لوگ محبت کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ جیسی لڑکی مجھ جیسے پینڈو سے محبت کر سکتی ہے اور اتنی محبت کر سکتی ہے۔ میں اتنا بھی بد نصیب نہیں تھا جتنا خود کو سمجھتا رہا۔ یہ مجھے آج پتا چلا ہے، عمر نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ شرما دی تھی۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں؟ ان میں کوئی آیا ہی نہیں ابھی تک؟ فاریہ کے اچانک سوال پر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے کسی دے کنج نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی نہ دل دا محرم ملیا، جو ملیا سو گرزی، میرا کوئی ہوگا تو آئے گا نا، عمر نے افسردگی اور مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ فاریہ نے پوچھا۔ عمر کے الفاظ اور چہرے کے تاثرات سے اس کا دل کٹ گیا۔ آپ سے پہلی بار ملنے کے بعد میں 1 سال تک ادھر ادھر
मजदूरी करता रहा, कभी किसी होटल पर तो कभी किसी दुकान पर, और फिर अल्लाह ने सुन ली। एक दोस्त ने वीजा दे दिया और मैं सऊदीया चला गया। उमर इसे अपनी जिंदगी के गुजरे साल बताने लगा। सऊदीया में कंपनी में लगातार 4 साल काम किया। घर के हालात कुछ बेहतर हो गए थे। इस दौरान 3 बहनों और 2 भाइयों की शादी भी की। वो बहुत खुश था कि वो अपने बहन भाइयों के काम आ रहा है। इससे वहां अपने पेट काट कर घर पैसे भेजे। खुद बस जैसे तैसे गुजारा करता रहा, मगर घर जितने मुमकिन होते ज्यादा भेजता। इसका काम कुछ इस तरह का था कि इसे सांस का मसला हो गया। 1 साल तो इसने इस बात को कंपनी से छुपाए रखा, मगर 1 साल के बाद एक रात वो बेहोश हो गया। इसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने सांस का मसला बताया और साथ ये खबर भी दी कि इसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। कंपनी ने इसे 1 हफ्ते बाद इसे खरूज लगाकर घर भेज दिया, और फिर भी वो खुश था कि चलो घर में अब कोई मसला नहीं, वो यहाँ भी काम करके गुजारा कर सकता है। मगर इसको यहाँ आने के बाद पता चला कि इसके घर वालों ने तो इसके लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं बचाई थी। घर में एक वो और इससे छोटा भाई ही कंवारे रह गए थे। इसको कहा गया कि शादी करवानी है तो काम करो और पैसे जोड़ लो। इसका दिल टूट गया था। पहले 2-4 महीने तो घर वालों ने आओ भगत की, फिर एक दिन दिया गया कि कहीं काम ही कर लो, सारे दिन घर में पड़े रहते हो, खर्चे ज्यादा हैं। इसने अपने चंद जोड़े उठाए और एक होटल पर नौकरी करने लग गया। वहीं होटल पर ही रहता था। 2-4 महीने में घर का एक आध चक्कर लगा लेता था। घर जाता भी तो किस लिए? वो घर आए ना आए किसी को अपनी फिक्र नहीं थी। इसने भी जाना छोड़ दिया। इसे जिंदगी से अब कोई खास लगाव ना रहा था। वो जानता था कि इसके फेफड़े किसी भी दिन जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर ने इसके लिए सिगरेट को मौत करार दिया था, मगर वो जानबूझकर सिगरेट पीता था ताकि जिंदगी से जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। एक जगह से इसने उस दिन वो ही यूं ही घूमने निकला था। एक जगह से इसने सिगरेट लेकर जलाई थी कि इसे खांसी का दौरा पड़ा। दौरा इतना शदीद था कि इसे लगा था वो इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। फिर वो बेहोश हो गया और पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा यहाँ छोड़ गया। उमर ने अपनी बात खत्म की और वो चौंक पड़ा। फारिया इसकी कहानी सुनकर बेआवाज रो रही थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। अरे आपको क्या हुआ? उमर ने मुस्कुराकर इसे तसल्ली देना चाहिए। अब तो मैं अकेला नहीं हूं और ना ही अब मरना चाहता हूं, वो बोलता रहा, बल्कि अब तो जीना चाहता हूं। इतनी प्यारी लड़की को छोड़कर कौन मरना चाहेगा भला? और इसके आखिरी अल्फाज पर वो रोते रोते बेसाख्ता हंस पड़ी थी। उमर ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा और बोला, सच कहते हैं कि किसी औरत के रोते रोते अचानक हंस देने के मंजर से बढ़कर दुनिया में कोई मंजर हसीन नहीं, और आज तजर्बा भी हो गया इस बात का। इसने शरारत से कहा। फारिया मुस्कुरा दी। आज के बाद ना आप अकेले हैं और ना ही मरने की कभी बात करना। फारिया ने इसके हाथों को थाम कर कहा, किसी से ऐसे अल्फाज कोई कहने वाला हो तो भला कौन मरना चाहेगा? बल्कि किसी मरते हुए इंसान को भी अगर आप जैसी प्यारी लड़की ये अल्फाज कह दे तो वो भी मरने का इरादा कैंसिल कर देगा। उमर ने हंसती आंखों से इसे कहा था। अब की बार वो खिलखिला कर हंसी थी और इसे हंसता देखकर उमर भी हंस पड़ा। फारिया ने अपनी माँ को बता दिया कि वो उमर से शादी करना चाहती है। इसकी माँ को भला क्या इतराज होता? वैसे भी उमर से शादी करके इसे कहीं जाना भी ना पड़ता। बल्कि फारिया ने सोचा था कि उमर को इस बात पे राजी कर लेगी कि अब वो इसके साथ इसके घर में ही रहे, बस इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ख्वाब खुशनुमा थे, मगर वो ख्वाब ही क्या जो पूरे हो जाएं। जो पूरे हो जाएं वो ख्वाब नहीं रहते, हकीकत बन जाते हैं, और हकीकत अक्सर बहुत तल्ख होती है। इतनी तल्ख कि पूरी जिंदगी में करवाहट घोल देती है। उमर को हॉस्पिटल में आज 6 रोज हो गए थे। वो शाम को इसे खाना और दवा खिलाकर घर आ गई थी। इसने रात की ड्यूटी पर मामूर से एक जाने वाली नर्स को खास तौर पर ताकीद कर रखी थी कि वो उमर का ख्याल रखे, रात को इसके पास चक्कर लगा लिया करे। इन 6 दिनों में फारिया खुद भी 1-2 रात इसके पास ठहरी थी, मगर फिर उमर ने ही इस ख्याल से मना कर दिया कि वो दिन में काम करके थक जाती है, रात को आराम ना हुआ करे और रात को बेआराम ना हो। और उमर के इसरार पर वो घर चली जाती थी, मगर रात को अक्सर फोन करके इसका हाल अहवाल पूछ लेती थी। इस रात भी इसने तकरीबन 11:30 बजे फोन करके इससे बात की थी
और फिर इसकी बातों को दोहराते मुस्कुराते सो गई थी। सुबह वो मामूल के मुताबिक उमर के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंच गई। इससे मुस्कुराकर उमर के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नजर पड़ते ही टिफिन इसके हाथ से छूट गया। उमर इसके मुंह से निकला और वो पागलों की तरह इस तक पहुंची थी। वो बेड पर आड़ा तिरछा पड़ा था। इसका अस्थमा पंप बेड के नीचे पड़ा था और इसके होंठों और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। उमर, वो चीखी थी, मगर वो जो पहले मरने की आस लेकर जी रहा था, फारिया के मिलने के बाद जीने की आस लेकर मर चुका था। वो दौड़कर डॉक्टर को बुला लाई थी जिसने उमर की मौत की तस्दीक कर दी थी। वो बेतहाशा रोई थी। अस्पताल की दरो दीवार भी इसकी चीखों पुकार सुनकर रो पड़े होंगे। दीवाना वार वो इसका नाम लेकर दुहाई दे रही थी। इसका रोना सुनने वालों का कलेजा छलनी कर रहा था। इसको यूं बिलखते देखकर जाने कितनों की आंखें नम हो गई थी।